हालेलुया। मेरे जिसे ईमान लाने वालों के दरमियान बहुत से होते हैं, और इसीलिए पौलुस लिखता है मैं ईमान लाया और बोला। आइए बोलिए, अगर आप वाकई समझते कि ये कॉल खुदा की तरफ से है, ये आवाज खुदा की तरफ से है, तो यीशु ने सिखाया तू अपना मदई के साथ रास्ता में सुलह कर ले। तू रास्ता में अपने मदई के साथ सुलह कर ले। आइए बड़े के लहू को और उसके बेपनाह रहमत और उसको मांगना शुरू कीजिए। हालेलुया। अब आप अपने आप को, अपने खानदान के लिए तेरे हुजूर में दुआ करता हूँ, अपने बच्चों के लिए तेरा रहमत और मांगता हूँ। तूने खुद सिखाया है जो तेरे हुक्मों को मानते और तुझसे मोहब्बत रखते हैं, 2000 वर्ष तक अपने रहम और अपने अहद को कायम रखता है। अपने अहद को कायम कर, अपने लोगों को बचा ले खुदा, मेरे खानदान को बचा ले खुदा, इन बेटों बेटियों को बचा ले। मैं मिन्नत करता हूँ खुदावंद, इनकी आंखों से ये छिलके उतर जाए खुदा, आपने लोगों की आंखें खोल दे खुदा, ये उस गुनाह और उस बदी को देख सके खुदा, उस नापाकी को देख सके खुदा, जो हमारे चौगिर्द है, जो हमारे बदलों में है, जो हमारी जिंदगियों में है। खुदा वो खमीर चुरा कर दे, वो खुदा का खमीर, वो नजर यीशु के नाम में इस चर्च से जुदा हो जाए, इस कलीसिया से जुदा हो जाए। अब हम रहम कर, तेरा रहम मांग रहा हूं खुदा, जो तेरी बारगाह को रोक रहे हैं, ओ जो तेरी हैकल में आकर भी खुदा तेरी पाकीज़गी का ख्याल नहीं रखते, बल्कि इसे नापाकी का जाल बना रखा है। शहवत का जाल यीशु के नाम में नौजवानों की जिंदगी से जाता रहे, गुनाह की लानत यीशु के नाम में जाती रहे खुदा। अब आप तेरा घर और दुआ का घर बन जाए, दुआ का घर बन जाए खुदा। तेरे लोगों को खुदावंद दुआ करने की आदत पड़ जाए, तेरे लोगों को खुदावंद तेरी हजूरी में ठहरने की आदत पड़ जाए खुदा। अपने लोगों के इस बात की लत लगा खुदा, तो तेरी हजूरी में, तेरे हुजूर में सजदा रेज़ होने सीखे। इस कलीसिया में दुआ करने वाले लोगों की तादाद को बढ़ा, इस कलीसिया में खुदा वो दुआ करने वाले लोगों की जरूरत है। आज बेटों बेटियों को खुदावंद अपना दर्स और अपने रहम से भर, नौजवानों को भर खुदा, खानदानों को भर खुदावंद, खानदानी तौर पर अपने नाम को जलाल देने के लिए लोगों को खड़ा कर यीशु के नाम में खुदावंद, ये खानदानी तौर पर तेरे नाम को जलाल दे जाए। आइए मेरे साथ खोलिए मत्ती 17 बाब, और उसकी 17 आयत में लिखा है, यीशु ने जवाब में कहा, ऐ बेतकाब और बजुल नस्ल, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा, उसे यहां मेरे पास लाओ। यीशु ने उसे झुका और बदबू उससे निकल गई, और वो लड़का उससे घड़ी अच्छा हो गया। तब शागिर्दों ने यीशु के पास खलवत में आकर कहा, हम इसको क्यों ना निकाल सकते? उसने उनसे कहा, अपने ईमान की कमी के सबब से, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर तुम में राही के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से सर कर वहां चला जा, और वो चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए नामुमकिन ना होगी। और कलाम के पढ़े और सुने जाने की बरकत हम सब तक पहुंचे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, यीशु मुझे और आपको सिखाना चाह रहा है, चर्च को सिखाना चाह रहा है कि कोई बात तुम्हारे लिए नामुमकिन ना होगी। ये खुदा के लिए नहीं बल्कि मेरे और आपके लिए। हमारी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे वक्त और ऐसे हालात आते हैं जब हम ये सोचे होते हैं, नहीं अब नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये मेरे बस और मेरे जोर से बाहर बात चलेगी। लेकिन हकीकत में ये बात खुदा की तरफ से नहीं है, बल्कि ये बात
शैतान की तरफ से। याद रखिए, कभी भी आपकी बीमारी, आपके गुर्बत, आपके घाटे खुदा के नाम को जलाल नहीं देते, बल्कि आपकी बरकत, आपकी सरफराजी, आपकी तंदुरुस्ती और आपकी शिफा यीशु के जलाल का बायस बनती है। ये हो ही नहीं सकता कि खुदा की मर्जी है कि आप मर रहे हो, खुदा की ये मर्जी है कि आपके ऊपर कर्ज हो, खुदा की ये मर्जी है कि आपके पास बरकतें ना। ये झूठ है और शैतान ने ये झूठ पूरी दुनिया में फैलाया हुआ है, और ये झूठ चर्च के वसीला से लोगों तक पहुंच रहा है। हम में से ज्यादातर यही कहते हैं, चलो जी खुदा की मर्जी है, खुदा दी दी मर्जी में बीमार, खुदा दी दी मर्जी है और ये जी रहना है। नहीं, खुदा की ऐसी मर्जी नहीं है। शागिर्दों ने एक इम्पॉसिबल केस पर ट्राई की कि दुआ की जाए, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव केस था, और केस इसलिए ज्यादा सेंसिटिव हो गया कि शागिर्दों से इस लड़के से बदलू नहीं निकल रहे, क्योंकि जितने लोग यीशु के पास आए थे वो ये सुनकर आए थे कि हमारे बीच में एक बड़ा नबी बर्पा हो गया, हवा और पानी उसका हुक्म मानते हैं, नाबाद उन्हें देखकर उसे भाग जाती, वो जिस पे हाथ रखता है वो ठीक हो जाता है, और जो कोई उसकी पोशाक पाक को छूता है उसे कुव्वत निकलती है और लोग शिफा पाते हैं। ये आदमी भी यही सोच के निकला हो, इसने भी यही गवाही सुनी हो, और ये अपने इकलौते बेटे को इसलिए यीशु के पास लेकर आया है क्योंकि कलाम में लिखा है कि इसके बेटे को मिर्गी थी और ये बहुत दुख उठाता था और अक्सर आग और पानी में घिर जाता था। इसकी जिंदगी किसी भी वक्त खत्म हो सकती थी, किसी भी टाइम पर आकर उसको ये खबर मिल सकती थी कि मेरा बेटा मर गया, लेकिन इससे पहले उसे पता चला कि मेरा बेटा मरे, मैं इसे यीशु के पास लेके जा, क्योंकि यीशु वो है जो मुर्दों को जिंदा कर रहा है। यीशु जनाजे रोककर वापस जनाजों को घर भेज रहा है, क्योंकि अब जनाजे दफन करने के लिए नहीं बल्कि जनाजे अब जिंदगियों में बदल रहे हैं। लेकिन यहां पर आकर वो फिर मायूस हो जाता है, क्योंकि जब उसकी मुलाकात यीशु के शागिर्दों से होती है तो उसके शागिर्द वो बदलू नहीं निकाल पा रहे, बल्कि सिचुएशन वहीं को वहीं खड़ी है। अब हमारी जिंदगी में भी ये हालत होती है, हम कहलाते यीशु के नाम से, हम यीशु के जलाल के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, हम बड़ी दुआएं कर रहे होते हैं, बड़ी गवाहियां सुना रहे होते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे अंदर ही अंदर से हम लड़ रहे होते हैं, हम तबाह बर्बाद हो रहे होते हैं, हमें कुछ नजर नहीं आ रहा होता। हम चर्च भी जा रहे हैं, हम कलाम भी सुन रहे हैं, हम दुआएं भी करवा रहे हैं, हम दायकियां भी दे रहे हैं, हम हदिया जात भी दे रहे हैं, लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे। और उसकी बड़ी वजह यह है हमारे अपने ईमान की कमी है। शागिर्द यीशु से पूछ रहे हैं, क्या आपने हमें इख्तियार नहीं दिया? क्या आपने हमें यह नहीं कहा कि जाओ सांप और बिच्छू को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब हो? क्या आपने खुद नहीं कहा था कि जब तुम दुआ करने गए तो मैंने इब्लीस को बिजली की तरह जमीन पर गिरे हुए देखा? एवरीथिंग वाज देयर, लेकिन स्टिल मायूसी मुंह पर खड़ी है, सामने लोग खड़े हैं, तमाशा लगा हुआ है, बदलू नहीं जा रहा। Why? उसकी वजह है हमारे ईमान में कमी है। आज तक चर्च के मसीहों को पता ही नहीं चला कि हमारे लिए कुछ नामुमकिन नहीं है। जब तक मेरे अजीजों हमारे अंदर से ये माइंड बैरियर नहीं निकल सकता कि ये मुमकिन नहीं है, हम कभी भी पॉसिबिलिटीज को अचीव नहीं कर सकते। बहुत साल हो गए और 7 साल से शैतान ये झूठ चर्च के अंदर, कलीसियाओं के अंदर, निजात याफ्ता बेटों बेटियों के अंदर फीड कर रहा है। तुझे बरकत नहीं मिल सकती, तेरी जिंदगी में मौत नहीं हो सकता, तू ये चीज नहीं हासिल कर सकता, तेरी जिंदगी में ये नहीं हो सकता। वाई? ये सब कुछ क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यीशु कह रहा है
کہ کوئی بات تمہارے لیے ناممکن نہ ہو. یہ شیطان بول رہا ہے میرے سے. پلیز اس بات کو اپنی زندگی میں لیجیے. کلام میں لکھا ہے خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے. خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر نہیں ہوا کہ ابلیس کے کام بڑھ جائیں گے. خدا کا بیٹا اس لیے نہیں ظاہر ہوا کہ توبہ کر لیں تو پریشانیاں بڑھ جائیں گی. توبہ کر لیں تو بہتے گناہ ہوں گے. توبہ کر لیں تو اور گناہگار ہو جائیں گے. ایسے نہیں ہے. یہ جھوٹ ہے اور اس جھوٹ کو کلیسیا ہم نے ختم کرنا. ہم نے دنیا کو بتانا کہ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی. یوحنا اس بات کی گواہی دے رہا. وہ کہہ رہا ہے ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا. The God is with us. یوحنا خدا کے بارے میں دس رہا ہے, بتا رہا ہے کہ ابتدا سے ہی خدا تھا اور خدا ہی مجسم ہوا ہے اور خدا کا کلام ہی مجسم ہو کر فضل اور سچائی کے ساتھ ہمارے درمیان رہا ہے اور یہ فضل اور سچائی آج ہمارے ساتھ ہے. اس لیے ہمارے لیے کچھ ناممکن نہیں ہے. اگر معجزہ نہیں ہو رہا, اگر برکت نہیں آ رہی, اگر فتح نہیں آ رہی تو یہ ہمارا شک ہے. کیونکہ یعقوب کہہ رہا ہے 2 دن آدمی سمندر کی لہروں کی مانند. وہ مت سوچے ہمیں خدا سے کچھ ملے. آپ کا اندر سے شک کو نکالنا اور جہاں پر شک ہے وہاں پر موت سے نہیں ہے, وہاں پر برکتیں نہیں ہیں. آپ یسوع کے پاس اس لیے آئے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یسوع وہ ہے جو وہ خدا کا بیٹا. یسوع کے نام میں قدرت ہے اور جب یسوع کے نام میں قدرت ہے تو میں بھی یسوع کا نام لوں گا تو میں فتح پاؤں. میں یسوع کے نام سے موت کو ریسیو کروں. شیطان آپ کو بتائے گا نہیں تو بڑا گناہ ہے, تو نے پرسوں بھی اینا کرا کیا, تو نے کل بھی جھوٹ بولے, تو نے ہون بھی دال آ گئے. کہتا ہوں یسوع نے نہیں کہا تو نے کل گناہ کیا تھا, تو نے آج گناہ کیا تو بھی اس طرح. نو. یسوع نے کسی کے ساتھ پوری انجیل پڑھے, کسی کو یہ سوال نہیں کیا کہ یہ برکت اس لیے نہیں کیونکہ تو گناہگار ہے, تیرے پاس معجزہ اس لیے نہیں کیونکہ تو اس وجہ سے ہے. شاگردوں نے پوچھا یوحنا کی انجیل 11ویں باب میں ایک جنم کرتے دیکھ کر, خداوند اس کا قصور ہے یا اس کے ماں باپ کا گناہ؟ شاگرد بھی یہی سوچ لے کر بیٹھے ہوئے تھے. وہ کہہ رہے تھے یہ جنم کرتا اس لیے ہے کیونکہ یافرین کو گناہ کیتا ہے, یہ ماں نے کیتا. لیکن یسوع نے یہ نہیں کہا کہ اس نے گناہ کی وجہ سے یہ اندھا ہے, بلکہ یسوع نے کہا یہ اندھا اس لیے ہے اور آج بنا ہو جائے گا تاکہ اس کے وسیلہ سے خدا کا جلال ظاہر ہو. ہاللویہ. اگر آپ کی زندگی میں خدائی سے ہے, اگر آپ کی زندگی میں برکتیں رکی ہوئی ہیں, اگر آج بھی آپ کی زندگی میں طوفان چل رہے ہیں تو ان طوفانوں کو تھمنا ہے, کیونکہ جب طوفان تھمیں گے تو خدا کے بیٹے یسوع کے نام کو جلال ملے گا. ہاللویہ. اس لیے جب بھی آپ کی زندگی میں جنگ ہے, اس لیے جب بھی آپ کی برکت میں شیطان آپ کو چیلنج کرے, جب آپ کے سامنے پریشانیاں کھڑی ہو جائیں تو پھر بولا کریں, کیونکہ ہم جانتے ہیں خدا کا کلام زندہ ہے, مؤثر ہے اور دھارداری تلوار سے زیادہ تیز ہے. ہاللویہ. خدا کا کلام رزلٹس لے کر آتا ہے میرے سے. خدا کے کلام میں قدرت ہے. یہ بند گودے روح کو جدا کر دیتا ہے. اگر آپ کی زندگی میں آج بہت سے رکو میں, آپ کی زندگی میں برکت رکی ہوئی ہے تو اس برکت کو یسوع نے نہیں روکا ہوا, اس برکت کو ہمارے ایمان نے روکا ہوا. شاگردوں کو سمجھ نہیں تھی آ رہی. اہی بڑھیا ٹرائیاں کی, کہیں سے گوڑے بھی دیکھے, اہی سے ہفتے بعد بھی بلایا دعا روزہ رکھ کے دعا کرا, اہی سے دن رات دعا کرے خداوند ہے پینٹ جو بدلو نکلتے لیکن جان نہیں, پتہ نہیں جاتی کیوں نہیں ہے, پتہ نہیں کیوں نہیں ہے. ہمیں اپنے اوپر ہی شک رہتا ہے. اور جب آپ کو اپنے اوپر ہی کانفیڈنس نہیں ہے, آپ کو خدا کے بیٹے یسوع پر ہی کانفیڈنس نہیں ہے, تو وہاں پر موت سے نہیں ہوں گے. مرکز کی انجیل 6 باب میں صرف ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر یسوع کوئی معجزہ نہیں دکھا سکا, وہ اس کا اپنا علاقہ ناصرت ہے, اور وہاں پر لکھا ہے لوگوں کی بے اعتقادی کے سبب سے وہ ناصرت میں آیا اور وہاں پر وہ کوئی معجزہ نہیں دکھا سکا کیونکہ وہاں پر لوگ بے اعتقاد تھے. معجزے ہوتے ہیں. خدا آج بھی اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے.
خدا کی آج بھی نگاہیں راست بازوں پر اور اس کے کان ان کی دعاؤں پر لگے ہوئے ہیں. ہم کیسے یہ سوچ کے بیٹھ جاتے ہیں خدا نے میری دعا نہیں سنی, خدا نے میرے حالات نہیں بدلے, خدا نے منو نہیں چلا کر. خدا کہہ رہا ہے میری نگاہیں راست بازوں پر اور میرے کان ان کی دعاؤں پر لگے ہوئے. غور کیجیے خدا کیا کہہ رہا ہے اور آپ کیا سوچ کے بیٹھے ہوئے. یہ سوچ کا تضاد ہماری برکت کو روک رہا ہے. میرے سے پلیز اپنے اندر دلیری پیدا کیجیے, اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کیجیے. پولس کہتا ہے آؤ ہم اس فضل کے تخت کے پاس دلیری کے ساتھ جائیں. آؤ ہم اس فضل کے تخت کے پاس دلیری کے ساتھ جائیں جو ہماری کمزوری میں بھی ہے. صرف زور نہیں, جب آپ کمزور ہیں, جب آپ گناہ کی مستی میں دبے ہوئے ہیں, جب آپ مایوسیوں میں ہیں, تو اس وقت بھی کہے فضل نہ رہے خدا. ہلیلویا, خدا کا فضل آپ کے لیے کافی ہے. پالوس دوسرا کرنتھیوس کے 13ویں باب میں کہتا ہے میں نے خدا سے بارہا اس بات کی ریکویسٹ کی کہ شیطان کے قاصد آ کر مجھے روز تنگ کرتا ہے, اب پوری گئے پنچ کروائے, لیکن خدا نے پتا اس کو کیا جواب دیا, میرا فضل تیرے لیے کافی ہے. اور فضل ہوا ہے. آپ وہ مبارک لوگ ہیں جن کے ساتھ خدا نے اخیر زمانے میں اپنے بیٹے کے وسیلہ سے کلام کیا. ابراہیم پہلے باپ کا مصنف کہتا ہے پچھلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بہ حصہ اور ترکہ میں ترکہ نبیوں کے وسیلہ سے, خدا پہلے نبیوں کے وسیلہ سے بہت سے کر رہا ہے, لیکن اس زمانہ کے اخیر میں اس نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے ہم سے کلام کیا ہے. ہم وہ بابرکت اور راست باز اور زوراور نسل ہے. ہاللویا. اور اس لیے پلیز آئیے زوراور بنیے, کیونکہ کلام میں لکھا ہے زوراور چھین کر لے جاتے ہیں. ہاللویا. آپ کو زوراور بننا ہے, آپ کو اپنے اوپر اور اپنے خدا پر ٹرسٹ کرنا ہے. اور جب آپ اپنے خدا پر ٹرسٹ کرنا سیکھیں گے تو میرے عزیزو آپ کی زندگی میں موت سے ہونا شروع ہو جائے گی. جب آپ خدا پر توکل کرنا سیکھیں گے تو پھر آپ کی زندگی سے بھوک جاتی رہے گی. جب آپ خدا پر توکل کرنا سیکھیں گے تو آپ کی زندگی کے طوفان تھم جائیں گے. آپ کی زندگی کا مرزا لازر چاہے وہ صرف مرے ہوئے 4 دن ہی کیوں نہ ہو جائے, وہ کفن سمیت آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا. اس بیوہ سے سیکھ, رزلٹس اس کے سامنے تھے, ملک میں کال تھا, اس کو پتا تھا یہ لاسٹ میل, یہ آخری کھانا ہے ہمارا, اور وہ یہی کہہ رہی ہے میں اور میرا بیٹا کھائیں گے اور مر جائیں گے. اس لیے مرنا تو ہے تجھے دے دیتے ہیں, لیکن وہ جانتی تھی یہ مرد خدا ہے. اور اس مرد خدا نے کہا پھر رب الافواج یوں فرماتا ہے. ہلیلویا. پھر رب الافواج یوں فرماتا ہے. جب آپ خدا کے کلام کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر خدا کا فرشتہ خدا کا کہتا ہے اے عزیز مرد, جس دن سے تو نے دل لگایا ہے اس دن سے تیری دعا سن لی گئی ہے. ہلیلویا. دعائیں سنی جاتی ہیں, معجزے آج بھی ہو رہے ہیں, برکتیں آج بھی قائم ہیں, وعدے آج بھی ہاں کے ساتھ ہیں, سب کچھ وہی ہے. اگر کسی چیز کو بدلنا ہے تو مجھے اور آپ کو بدلنا ہے. آپ کو بے ایمانی سے اور شک سے نکل کر ایمان کا قدم اٹھانا ہے, کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے سورما میرے عزیزوں کھل جائیں گے, جوان تھک جائیں گے. یسایہ 42 باب اور اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہوا ہے سورما کھرچاتے ہوتے ہیں جو اپنے اوپر, اپنے بازوؤں پر, اپنی جان پر بڑا توکل کرتے ہیں وہ بھی ڈگ جاتے ہیں. جو جوان ہوتے ہیں جو کبھی تھکتے نہیں ہیں وہ بھی تھک جاتے ہیں, لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے ہیں, لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے عقاب سا نیا زور پائیں گے. ہاللویا. اگر آپ سمجھتے میرا زور جاتا رہا ہے, آپ سمجھتے آپ کی برکت رک چکی ہے, اگر آپ سمجھتے آپ کے موت سے رک چکے ہیں, تو پھر خدا کا انتظار کرنا شروع کر دیجئے, اس کے حضور دعا میں جھکنا شروع کر دیجئے. خدا کہہ رہا ہے آپ عقاب سا نیا زور پا جائیں گے. ہاللویا. پلیز پلیز اپنے اوپر سے رحم کرنے کی عادت چھوڑ دیں. آپ اپنے اوپر جتنا مرضی ترس کھاتے, جتنے مرضی اپنے آپ کو مجبور اور مسکین سمجھتے رہے, شیطان آپ پر ترس نہیں کھائے گا. شیطان آپ کو لتاڑتا رہے گا.
خدا نے جب وعدہ کی سرزمین پر قوم بنی اسرائیل کو بھیجنا تھا تو اس نے موسیٰ کے وسیلہ سے واضح طور پر سیشن کی کتاب کو پڑھے، آئی بلیو 30واں باب ہے۔ اس نے کہا جب تم وعدہ کی سرزمین پر جاؤ گے تو وہاں پر تم سے زوراور قومیں ہیں، وہاں پر قداور لوگ ہیں، وہ آپ سے زور میں اور طاقت میں بڑھ کر ہے، آپ کو ان کے ساتھ لڑنا پڑے گا، آپ کو ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ جب تک ان کو نہیں نکالیں گے، آپ ان کو لڑ کے ان کے ملک سے نہیں نکالیں گے تو اس زمین پر آپ قبضہ نہیں کر پائیں گے، اور اگر قبضہ نہیں کر پاؤ گے تو وہ ساری عمر تیری آنکھوں میں چبھتے رہیں گے، تیری آنکھیں چبھتے رہیں گے۔ آج بھی شیطان کا گناہ ہماری زندگیوں میں اس لیے چھپ رہا ہے، آج بھی وہ ناپاکی اور وہ ہر وہ چیز جو خدا کو ناپسند ہے آپ کی زندگی میں اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ آپ نے خود اسے اپنی زندگی سے نہیں نکالا۔ آج بھی ایماندار اسی لیے بیابان میں بھٹک رہا ہے، آج کا ایماندار اسی لیے بیابان میں بھٹکتا پھر رہا ہے اور ساری عمر بیابانی سفر میں گزار دیتا ہے، حالانکہ وہ نجات پا چکا ہے لیکن وعدہ کی سرزمین پر اس لیے نہیں پہنچ پا رہا کیونکہ وہ لڑنا نہیں چاہتا، وہ مقابلہ نہیں کرنا چاہتا، وہ آج بھی دشمن سے چھوٹتا پھر رہا ہے اور ڈرتا پھرتا ہے، لوکدا پھرتا ہے، حالانکہ کلام میں لکھا ہے بس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو، وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ میرے عزیزو، خدا کے تابع ہونا ہے، ابلیس کا مقابلہ کرنا، فیس کرنی ہے سچویشن، آپ نے غربت کو بھی فیس کرنا ہے، آپ نے بیماری کو بھی فیس کرنا ہے، آپ نے شیطان کو بھی فیس کرنا ہے، آپ نے حالات کو بھی فیس کرنا ہے اور کہنا ہے جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ ہاللویا۔ اور اسی کی کہہ رہے ہیں بھائی صاحب حالات ہی بڑے کھڑے ہو گئے، ڈاکٹر نے بھی جواب دے دیتا ہے، ارے مریا گاڑی پہلے رولا پیٹر پہ جاتا ہے، تو جلدی آ جا، بس جلدی کوئی بھی نہیں، ڈاکٹر نے کیسے دیکھا، بہت بڑا حال ہو گیا۔ یاد رکھیے ڈاکٹر نے جواب دیا ہے، یسوع نے جواب نہیں دیا۔ پلیز پلیز غور کیجیے، یسوع کہہ رہا ہے اے بے اعتقاد اور کچرو نسل، آپ بے اعتقاد نسل ہے، آپ شک سے بڑے ہوئے لوگ ہیں، اسی لیے آپ کی زندگی میں موت سے نہیں، یہ نسل ہی شک میں ہے اور شک پہ شک برکت کا لاس کر رہی ہے۔ ہم برکت پر برکت کا ہمارے ساتھ وعدہ ہوا ہے لیکن سارے دن لعنت پر لعنت چل رہی ہے، اس کی وجہ کیونکہ ہم بے اعتقاد ہیں، ہم شک سے بھرے ہوئے، ہمارے اندر شک ہی نہیں۔ باری سب تو مجھے درجے کی دیتی تھی ساڑھا کی پڑے گا، قرضہ ہی اتنا ہے۔ پچھلے ویک مجھے ایک فیملی ملی، ان سے بات کرا تو میں کہتے تھے 3.5 قرضہ ہی پڑا، میں تقریباً 2 لاکھ روپے سودی پیسے لے چکا اور میری جتنی سیلری ہے وہ ساری سود میں چلی جاتی ہے۔ تو میں کہ خدا کا حصہ نکالنا شروع کر دے، خدا اس کی زندگی کو بدل دے۔ تو آگے سے اس نے مجھے بتایا بھائی صاحب میری 35,000 تنخواہ ہے، تو جب میرا سود بھی پورا ہو جاتا ہے ایسے کھانا بھی ہے۔ جب آپ کے پاس نظر ہی آپ کو نیگیٹیوٹی آتی ہے، آپ کو صرف خوف ہی نظر آنا ہے، تو جو آپ کے اندیشے آپ کے ساتھ ویسے ہی ہوگا۔ ایوب کی کتاب کو پڑھیں، وہاں پر لکھا ہوا ایوب کہتا ہے جس بات کا مجھے خوف ہے وہی مجھے ساتھ ہو۔ آپ کو نظر ہی غربت آ رہی ہے تو پھر غربت ہی ہوگی۔ ایسے بھی تو ایماندار ہے ہمارے۔ ایک بہن مجھے گواہی سناتی، کہی میں 3,000 سیلری پیسہ میں نے آپ کو 500 روپیہ ہدیہ دیا، اس کے بعد سے پورا مہینہ میرا ایسا گزرا جیسے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوا۔ وہ 3,000 ہے، اس میں بھی سے وہ 500 دے رہی ہے اور خدا اس کی کمیاں پوری کر رہا ہے۔ دوسری طرف 35,000 آیا لیکن وہ نہیں دے پائے، اسی لیے پورے نہیں دے، اس کے گھر کا راشن نہیں پورا ہوگا۔ ایمانداروں پلیز آپ اس کے کلام کو پورا کرنا ہے، کیونکہ جب آپ اس کے کلام کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ وہ کلام وہ 2 دھاری تلوار ہے جو زندگی کو چینج کر دیتا ہے، جو حالتوں کو چینج کر دیتا ہے، سچویشنز کو چینج کر دیتا ہے۔ یہ کلام طوفانوں کا منہ موڑ دیتا ہے۔ افسیہ 3 باب اور اس کی 20 آیت کو پڑھیے، وہاں پر لکھا ہے اب خداوند ایسا قادر ہے، The God is so mighty، وہ ایسا قادر ہے کہ وہ ہماری درخواست اور خیال سے پڑھ کر، جو ہماری درخواست ہے، جو ہماری ریکویسٹ ہے، جو ہماری امیجنیشن میں بھی کام نہیں ہوتے، وہ اس سے بھی پڑھ کر بڑے بڑے اور جلالی کام کرنا چاہتا ہے۔ ہاللیلویا۔ موسیٰ کو نہیں تھا نالج،
موسیٰ کے پاس یہ انفارمیشن نہیں تھی کہ کوزم 2 ٹکڑے ہو گئے، اور پتہ انہیں صرف اتنا پتا تھی کہ خدا نے اسے کہا تھا کہ اس قوم کو لے کر اس ملک میں لے کر جائے جہاں پر میں نے لے کر جانا چاہتا، لیکن اس کے پاس یہ تجربہ نہیں تھا۔ اس کو تجربہ اس وقت ہی ہوا جب اس کے سامنے جنگ آ گئی، جب اس کے سامنے حالات آ گئے، اور موسیٰ آج کے ایماندار کی طرح لڑنا نہیں تھا چاہتا، وہ ڈر رہا سے، وہ خوف زدہ تھا، وہ دشمن کو فیس نہیں تھا کرنا چاہتا، اور کلام میں لکھا موسیٰ خدا کے آگے ریکویسٹ کرنے لگا، روڑ پٹن لگ پہ، شور پا دیتا میں جب مارنا ہی تھی تو کڑیا کے اس وقت اب یہ پانی ہے اور پیچھے فوجا چنگے تھا لے آگے مارے، لیکن خدا نے موسیٰ کو کہا تو مجھے کیا کہہ رہا ہے، تو استعمال کر اپنے اختیار۔ میرے عزیزو، خدا نے ہمیں زندگی بخش کلام بخش دیا، یہ کلام ہی ہماری برکت ہے۔ کہیں نہیں لکھا کہ میرا راست باز بندہ بہتے پیسے نہ جندہ رہے گا، بہتی روٹی کھانے جندہ رہے گا، لکھا میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا۔ آج ایمان نہیں ہے، خدا کے کلام پر، خدا کی باتوں پر، اور یہ باتیں ہماری فتح ہے۔ طوفان اس وقت ہی گھٹنے ٹیکتے ہیں، حالات اس وقت ہی بدلتے ہیں جب آپ اس کے کلام کو یوز کرتے ہیں۔ آج ہمیں سیکھنا ہوگا، ہمیں وعدہ کی سرزمین پر اگر پہنچنا ہے جہاں پر دودھ اور شہد کی ندیاں بہتی ہیں، تو اس کے لیے پھر لڑنا ہے، آپ کو ان قوموں کو نکالنا ہے، شیطان کو اس کی حدود سے باہر نکالنا ہے۔ آج شیطان کو ہم نے خود اپنے گھروں میں، اپنی زندگیوں میں، اپنے بچوں میں، اپنے فائنانسز میں اور اپنے روپے پیسے میں دعوت دی ہوئی ہے۔ ہم نے خود اسے انویٹیشن کارڈ چھاپ کے دیا ہوا ہے، کم اینڈ اٹیک، آپ مجھ پر حملہ کرو۔ جب ہم خود شک کرتے ہیں، جب ہم خود کبوتر کی طرح حالات کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتے ہیں، پلیز فیس کیجیے، حالات کو فیس کرنا سیکھیے، حالات کے ساتھ کھڑا ہو۔ پولس رسول کہتا ہے ایمان کی سپر لے کر، روح کی تلوار لے کر، نجات کا خود پہن کر، صلح کی سلامتی کے جوتے لے کر۔ آپ ویپنری خدا نے آپ کو دی ہوئی ہے، آپ نے ویپنز کو یوز کرنا ہے، اور جب یہ ویپنز آپ کے پاس، تو پھر آپ کی زندگی میں کبھی بھی شیطان کے حملے اور شیطان کے وار کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کوئی ایسا ہتھیار نہیں بنا جو تیرے خلاف کار فرما ہو سکے۔ ہاللیلویا۔ یسعیاء 54:17 میں لکھا ہوا ہے، کوئی ایسا ہتھیار نہیں بنا، there is not a single weapon جو تیرے خلاف کار فرما ہو سکے۔ کوئی ایسا جادوگر ابھی تک پیدا نہیں ہوا، وہ جادوگروں کا جادوگر تھا، وہ خود کہہ رہے یعقوب پر افسوس نہیں چلے گا۔ ملک کا بادشاہ امیجن کریں کتنا بڑا جادوگر، اس کو پروٹوکول دینے کے لیے ملک کا بادشاہ خود جاتا ہے انگلینڈ میں۔ آپ نے کبھی سنا کہ کسی جادوگر کو انویٹیشن دینے کے لیے ملک کا بادشاہ خود جا رہا ہے؟ آؤ جی دم پاؤ تھوڑا جا، یہ بندہ قابو نہیں آنے دے، دم پاؤ۔ خود ملک کا بادشاہ اسے آفر دے رہا ہے کہ یہ کون جدھر سے آ رہی ہے غرق کرتی جا رہی ہے، آپ ایسا کریں کہ انہوں نے کہا، لیکن وہ خود کہہ رہا ہے میں برکت دینے، لعنت بھیجنے جاتا ہوں، لیکن میرے منہ سے برکت نہیں کبھی میں کرا۔ پلیز خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں لیجیے، حالات اور سچویشنز بدلنا شروع ہو گئے۔ یسوع کہہ رہا ہے کوئی بات تمہارے لیے ممکن ناممکن، اور یہ اس وقت ہوگی جب ہم یوحنا کے دن 15ویں باب اور اس کی 7ویں آیت کو پڑھتے ہیں۔ وہاں پر لکھا ہوا ہے تم مجھ میں قائم رہو، تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں، تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ ہاللیلویا۔ آپ کو یسوع میں قائم ہو،
اور یسوع کی باتوں کو اپنی زندگی میں کام کرنا. پلیز یشوع کو خدا نے سرفرازی کے لیے راز دیا تھا. مجھے یاد ہے ستمبر کے پہلے ویک میں خدا نے میرے سے یہ بات کی کہ اگر تمہیں کامیاب ہونا ہے تو پھر شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے ہٹنی نہیں چاہیے، بلکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر نہایت احتیاط کر کے کیئرفلی. یہ نہیں کہ تھوڑی سی تیری گل سمجھ آئی وہ کر لی، تیری نہیں آئی فیصلہ خدا تیرے پتہ ہی ہے. آپ کو بڑی احتیاط کے ساتھ پورے طور پر اس پر سٹینڈ لینا ہے. اور جب آپ پورے طور پر سٹینڈ لیں گے تو پھر دیکھیے آسمان کا خدا بھی اپنے آسمان کو آپ کے لیے کھول دے گا. ہاللیلویا. اور میرے سے یاد رکھیے، صرف ہر اچھی برکت اور کامل انعام آسمانوں کے باپ کی طرف سے آتا ہے، زمین کو کچھ نہیں ملتا. زمین کا خدا آپ سے چھیننا چاہتا ہے. صرف آسمان کا باپ ہی، آسمان کا خدا ہی واحد خدا ہے جو دینے والا ہے. زبور 145 میں لکھا ہے وہ صرف ایک ہی خدا ہے جو اپنی مٹھی کھولتا ہے، باقی سارے کٹیدے کٹیاں نے وہ کٹتے ہی پھرتے تھے. کسی نے دم پا کے کسی نے رزق بند کر دیتا ہے، کسی نے کسی کی برکت بند کی ہے، کسی نے کاروبار بند کیتا ہے، کسی نے بیاہ بند کیتا ہے، کسی نے اولاد بند کی ہے. علم نہیں ہے، لیکن واحد خدا ہے جس کا نالج ہے آپ کے لیے آسمان کھول دیتا ہے. جس کے پاس خدا کا علم ہے اس کے لیے اس کا آسمان کھل جاتا ہے. اور وہ آسمان اس لیے کھلتا ہے کیونکہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں اپنی مٹھی کھولتا ہوں اور ہر مشق کو اس کے لیے خوراک مہیا کرتا ہوں. تو اگر یہ ساری باتیں خدا کے لیے کرنا چاہ رہا ہے تو پھر ہماری زندگی میں کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ شاگردوں سے سیکھیے، وہ بھی یہی گل پوچھ رہے ہیں، ساڑھے کو کیوں نہیں نکل رہے، ساڑھے نہ کیوں نہیں ہو رہے؟ اس کی وجہ یہ ہے آپ کے اندر ایمان نہیں ہے، آپ کو دلیری نہیں ہے. میرے عزیزو، اس کے سب وعدے ہاں کے ساتھ، اس کا ہر وعدہ ہاں کے ساتھ اس نے وعدہ کیا ہوا ہے. ببر کے بچے بھوکے اور حاجت مند ہو سکتے ہیں، لیکن خداوند کے طالب، خدا کے طالب کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے. زبور 37 اور آیت 10 آیت. ببر کے بچے بھوکے ہو سکتے ہیں لیکن خدا کے طالب. کیا آپ خدا کی طالب ہیں؟ کیا آپ واقعی اپنے آپ کو خدا کے ساتھ کھڑا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ اگر نہیں تو پلیز اپنے آپ کو دیکھنے کی عادت ڈالیں گے. مجھے پتا ہے جب آپ سے یہ بات کہی جائے گی تو آپ یہ ضرور کہیں گے میں بڑا کمزور آدمی ہوں، میں بڑا گناہگار ہوں، میرے سے بڑی کمیاں ہیں. لیکن میرے عزیزو یاد رکھیے، خدا نے آپ کو اپنے ساتھ کھڑا کرنے کے لیے کوئی کنڈیشن نہیں رکھی ہوئی. خدا نے کوئی شرط نہیں رکھی کہ تم اینج کرے گا تو اینج ہوگا، تم اینج نہیں کرے گا. بلکہ خدا آپ کو انکنڈیشنلی آپ کے گناہوں کے ساتھ، آپ کی کمیوں کے ساتھ، آپ کی بیماریوں کے ساتھ، آپ کی لاچاریوں کے ساتھ، آپ کی ہر حالت کے ساتھ آپ کو بلا رہا اور کہہ رہا ہے میرے پاس آ جا، میں نے تیرا فدیہ دیا ہوا ہے. ہاللیلویا. اور جب آپ خدا کے پاس آ جائیں گے تو یہ ساری کی ساری کنڈیشنز آپ کی نہیں رہیں گی، بلکہ خدا کی کنڈیشنز آپ کی کنڈیشنز بن جائیں گی. اور خدا کی کنڈیشن کیا ہے؟ وہ پاک ہے، وہ راست باز ہے، وہ مرد دعا ہے. یہ ساری کوالٹیز آپ کے اندر کام کرے گی. کیوں کرے گی؟ کیونکہ اب آپ زندہ نہیں رہیں گے بلکہ آپ کے اندر یسوع زندہ ہو جائے گا. ہاللیلویا. یہ صلیب کے اندر کوالٹی ہے، یہ اس کی صلیب کے اندر بڑی خاصیت ہے کہ جو کوئی اس کی صلیب کے پاس آ جاتا ہے اس کی زندگی کے سارے بوجھ دھل جاتے ہیں اور وہ خود ہی یسوع جیسا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اس کو بدلنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ جڑا کوئی یسوع کو آتا ہے وہ آپ ہی ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ امیجن کیجیے، یسوع کے پاس ایک تسبیح عورت آتی، یسوع کے پاؤں پہ بیٹھ جاتی ہے اور آنسوؤں سے اس کے پاؤں دھونا شروع کر دیتی ہے اور اپنے بالوں سے اس کے پاؤں پہنچ رہی ہے. تو کلام میں لکھا ہے پاس ہی فریسی تھے جو بڑے سمجھدار تھے، انفارمیشن والے تھے، بڑے راست باز. انہوں نے کہا، اپنے دل میں کہنا شروع کر دیا
کاش یہ آدمی اگر نبی ہوتا تو یہ جانتا یہ عورت کتنی بدکار ہے. اس کے ساتھ والے جو اس کی دعوت کرنے والے تھے وہ اس کے گناہ گر رہے سن کہ بہت گندی عورت ہے، یہ تو بہت بدکار ہے، لیکن یسوع سے کیوں اجازت دے رہا ہے؟ اس کا رزلٹ اس وقت آتا ہے جب یسوع اس کی حالت پہچان کر اس کے اندر کی بات کو جانچ کر کہہ رہا ہے اے شمعون شمعون مجھے تجھ سے سوال کرنا. کسی قرض دار کے 500 تھے اور ایک کے 5000 تھے تو اسے دونوں کو معاف کر دیا. تو اس نے کہا تیری دانش میں تیری سمجھ میں کون کے اپنے مالک کو زیادہ عزیز رکھے گا؟ اس نے کہا جس کے زیادہ گناہ معاف ہوئے. اب امیجن کیجیے آپ جتنے بڑے گناہ گار ہیں خدا کی برکت بھی اتنی بڑے طور پر آپ کی زندگی پر ہٹ کرنا چاہتے ہیں. پھر سے غور کیجیے میری بات، میرے بھائی کو غور کیجیے. آپ سمجھتے ہیں میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، خدا کی برکت بھی اتنے بڑے طور پر آپ کی زندگیوں پہ ہٹ کرنا چاہتے ہیں. خدا بڑے گناہ گاروں کو بڑے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے. تو اگر آپ بہت بڑے گناہ گار ہیں تو پھر خدا کا شکر ادا کیجیے، خدا آپ کو بہت بڑے لیول پر استعمال کرنا چاہتا ہے. ہالیلویا. آئیے اپنے سر کو جھکائیں، آئیے آج اپنے ایمان کو بڑھائیے، اپنے اندر سے شک کو دور کیجیے.